अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज वो रमला इसराइलियों के कब्ज़े में है जहां 800 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलेबियों से शिकस्त खाई थी। रमला जो बैतुल मक़दस से 10 मील दूर शुमाल में वाक़ है, उर्दन के इलाके में है। जून 1167 ईस्वी की अरब इसराइल जंग में इसराइलियों ने उर्दन के उस तमाम इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था जो दरियाई उर्दन के मगरबी किनारे पर इसराइल की सरहद तक फैला हुआ है। 10 बरस गुजर गए हैं। इसराइलियों ने यह इलाका खाली करने की बजाय उस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और कहा है कि दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ से निकाल नहीं सकती। उन्होंने रमला को उस वक्त भी कत्लगाह बनाया था जब उन्होंने उस पर कब्जा किया था। ये आज भी कत्लगाह है। गुज़श्ता 1 साल से रमला में जो मुसलमान रह गए वो इसराइल हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहरे कर रहे हैं और इसराइली उन्हें जुल्म व तशद्दुद और राइफलों की गोलियों से खामोश कर रहे हैं। इसराइलियों की हट धर्मी और अरबों के आपस में इख्तलाफ बता रहे हैं कि इसराइली उस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। 10 बरस तो गुजर गए हैं, लेकिन 800 साल पहले जब यह इलाका और यही रमला सलेबियों के कब्जे में आया था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक दिन भी चैन से नहीं बैठा था। वो मैदान जंग से बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकला था। उसकी फौज ऐसी बुरी तरह भागी कि बिखर कर मिस्र का रुख कर लिया। फौज की खासी नफरी सलेबियों की कैदी हो गई और कुछ नफरी कहरा तक बेसर समानी की हालत में पियादा जाते सहरा और सफ़र की सोबतों की भीड़ चढ़ गई। ऐसी शिकस्त हौसले और जज्बे तोड़ दिया करती है। संभलते संभलते मुद्दतें गुजर जाती हैं, लेकिन सुल्तान अयूबी मिस्र जाकर न सिर्फ संभला बल्कि उस इलाके में वापस गया जहाँ से शिकस्त खाकर भागा था और उसने सलेबियों के लिए क़यामत बर्पा कर दी। रमला आज फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतज़ार कर रहा है। सुल्तान अयूबी के सामने सिर्फ यह मसला नहीं था कि शिकस्त का इंतकाम लेना है और सलेबियों की पेशकदमी को रोकना है। उसे बहुत से खतरों ने घेर रखा था। उसकी सफ़ों में गद्दारों की कमी नहीं थी। सूडान की तरफ से हमले का खतरा बढ़ गया था। सूडानियों को मालूम था कि सुल्तान अयूबी के पास फौज नहीं रही और जो है वो शिकस्त खोरदा और ज़ख्म खोरदा है। ये खतरा तो सबसे बड़ा था कि सलेबियों के पास फौज 10 गुना ज़्यादा थी और उस फौज के हौसले को रमला की फतह ने मजबूत कर दिया था। एक खतरा यह भी था कि जो मुसलमान उमरा सुल्तान अयूबी के मुखालिफ थे वो उसकी शिकस्त से फ़ायदा उठा सकते थे। वो एक बार फिर मुत्तहिद होकर सुल्तान अयूबी की उस फौज के लिए मुसीबत बन सकते थे जिसे वो महाज पर छोड़ आया था। उस फौज का सलार आला उसका अपना भाई आदिल था जिस पर सुल्तान अयूबी को मुकम्मल एतमाद था। और एक खतरा सलेबी जासूसों का भी था। पसपई के वक्त सलेबियों के जासूसों का भी मिस्री फौज के भेस में मिस्र पहुंच जाना आसान था। ये जासूस मिस्र में अफवाहें फैलाकर कौम की हौसला शिकनी कर सकते थे। इस शिकस्त के बाद आदिल कर उन्हें हमाद तक पीछे हटाया था। सलेबी सुल्तान को शिकस्त देकर हमाद की तरफ बढ़े। आदिल खुद भी काबिल सलार था और उसके साथ जो सलार थे वो मर्दान हुर थे। उनका दीन और ईमान सुल्तान अयूबी की तरह पुख्ता था। आदिल अपने भाई सुल्तान अयूबी का शकीर था। जंगी चालों की महारत उससे सीखी थी। उसे अंदाज़ा था कि सलेबी इतनी बड़ी और इतनी आसान फतह के बाद रमला में खेमाजन नहीं हो जाएंगे। उसने किसी बारूद में अपने जासूस पीछे छोड़े और खुद फौज के साथ हमाद का रुख किया। उसे पता चल गया था कि सुल्तान अयूबी मिस्र चला गया है। उसका अंदाज़ा सही साबित हुआ। जासूसों ने उसे इतला दी कि सलेबियों की फौज हमाद की तरफ पेशकदमी कर रही है। आदिल ने अपनी फौज की कफियत देखी, अच्छी नहीं थी। सिपाहियों का हौसला मजरू हो गया था। घोड़ों और ऊँटों की भी कमी हो गई थी। रसद की कफियत भी तसल्ली बख्श नहीं थी। अलबत्ता वह फौज को बड़ी अच्छी जगह ले आया था जहाँ सब्जा पानी और इलाका पहाड़ी था। आदिल ने फौज को एक जगह जमा कर लिया। उसने देखा कि ऊँटों की खासी तादाद जख्मी है। उसने उन ऊँटों को ज़िबा करा दिया और फौज से कह दिया कि पेट भर कर गोश्त खाओ। इस तरह उसने रात को एक वसी वादी में जश्न का मंजर बना दिया। शाम को ही उसने हलब और दमिश्क को इस पैगाम के साथ कासे दौड़ा दिए थे कि जिस कदर रसद जानवर और असलहा भेज सकते हो भेजो। रात जब सिपाही ऊँट का गोश्त खाकर सैर हो चुके थे तो आदिल एक टेकरी पर चढ़ गया। उसने इंतहाई बुलंद आवाज़ में कहा, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदो, इस हकीकत को कबूल करो कि हम शिकस्त खा कर रहे हैं। क्या तुम इस हालत में अपने माओ, अपनी बहनों, अपनी बीवियों और अपने बच्चियों के सामने जाओगे?
اور انہیں یہ بتاؤ گے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں سے شکست کھا کر رہے ہیں، کیا تمہاری مائیں تمہیں دودھ کی دھاریں بخش دیں گی؟ وہ گھروں میں بیٹھی اس خبر کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہم نے قبلہ اول کو کفار کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جن علاقوں میں کفار قابض ہیں وہاں وہ مسلمان عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو کیا جواب دو گے؟ تم میں سے جو یہاں سے پیچھے جانا چاہتے ہیں الگ کھڑے ہو جائیں، میں انہیں نہیں روکوں گا، انہیں گھروں کو جانے کی اجازت ہے۔ عادل خاموش ہو گیا، فوج پر بھی خاموشی طاری تھی، کوئی ایک بھی سپاہی الگ نہ ہوا۔ سالار اعلیٰ ہمیں اپنا مقصد بتائیں، کسی سپاہی کی آواز گرجی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ہم گھروں کو جانا چاہتے ہیں؟ اگر میں پسپائی میں مرا گیا تو یہ میری وصیت ہے کہ میری لاش دفن نہ کی جائے۔ ایک اور آواز گرجی، گدھوں اور بھیڑیوں کے لیے پھینک دی جائے۔ پھر کئی آوازیں سنائی دیں، ہر آواز میں جذبے کا جوش تھا۔ عادل کا سینہ پھیل گیا، اس نے کہا کہ دشمن تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ رملہ کی فتح اس کی آخری فتح ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن مکمل آرام کرو، کل رات تمہیں بتا دیا جائے گا کہ ہم کیا کریں گے۔ عادل نے فوج سے فارغ ہو کر اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور انہیں ہدایات دیں کہ کل رات وہ اپنے دستوں کو کہاں کہاں لے جائیں گے۔ حماد کا قلعہ قریب ہی تھا، صلیبی بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ یہ بالڈون کی فوج تھی، اسے معلوم تھا کہ آگے حماد کا قلعہ ہے اور عادل کی فوج اسی قلعے میں ہوگی۔ اسے جاسوسوں کے ذریعے یہ بھی معلوم تھا کہ جو فوج حماد کی طرف پسپاں ہو کر گئی ہے اس کا کمانڈر عادل ہے اور عادل سلطان ایوبی کا بھائی ہے۔ یہ تو معمولی سا فوجی بھی سمجھ سکتا تھا کہ تھکی ہوئی اور شکست خوردہ فوج اپنے قریبی قلعے میں ہی جائے گی۔ چنانچہ صلیبی بادشاہ بالڈون نے برق رفتار پیش قدمی کر کے حماد کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے ورنہ قلعے کو زمین سے ملا دیا جائے گا۔ وہ اس خیال میں تھا کہ عادل کی فوج لڑنے کی حالت میں نہیں۔ اعلان کے جواب میں قلعے کی دیوار سے تیروں کی بوچھاریں آئیں۔ بالڈون نے ایک بار پھر اعلان کرایا کہ یہ خون خرابہ بے مقصد ہوگا، تم لڑ نہیں سکو گے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی قیدی کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، اتنی دور رہو جہاں تک ہمارے تیر نہ پہنچ سکیں، قلعہ تمہیں دینے کی بجائے ہم اسے خود زمین سے ملا دیں گے۔ ہمارا خون بے مقصد نہیں بہے گا، تم بے مقصد موت مرو گے۔ قلعے کی دیواروں پر جو کھڑے تھے انہیں صلیبیوں کی فوج یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے سمندر کی موجیں ہر طرف سے قلعے کو نرگے میں لیے ہوئے ہوں۔ اس کے مقابلے میں قلعے میں جو فوج تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس قلیل فوج کے کمانڈر ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہ تھے۔ فوج بہت تھکی ہوئی تھی، یہ تعاقب تھا۔ بالڈون اس کوشش میں تھا کہ عادل کو کہیں آرام کرنے اور اپنی فوج کو اسیر و نو منظم کرنے کی مہلت نہ دے۔ وہ عادل کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہونے کی وجہ سے عادل بڑا ہی قیمتی قیدی تھا، اس کے عوض صلیبی سلطان ایوبی سے کڑی شرطیں منوا سکتے تھے، کوئی علاقہ لے سکتے تھے۔ بالڈون کو پوری توقع تھی کہ وہ قلعے کی فوج عادل سمیت لے سکے گا۔ بالڈون نے اپنی فوج کو قلعے سے اتنی دور پیچھے ہٹا لیا تھا جہاں تک قلعے والوں کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسے ایسا خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ باہر سے کوئی فوج اس پر حملہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی وہاں نہیں تھا، اس کی فوج بھی نہیں تھی۔ بالڈون کو حماد کا قلعہ اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ شام کے فوراً بعد وہ اپنے کمانڈروں کو اگلے روز کے احکامات دے کر اپنی ذاتی خیمہ گاہ میں چلا گیا تھا جو فوج سے کچھ دور پیچھے تھی۔ اس دور کے جنگجو بادشاہوں کی خیمہ گاہیں شیش محل سے کم نہیں ہوتی تھیں۔ بالڈون تو فاتح تھا، 3-4 صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں اور 4 وہ مسلمان لڑکیاں تھیں جنہیں صلیبی کمانڈروں نے مفتوحہ علاقوں سے پکڑا اور بالڈون کو بطور تحفہ پیش کی تھیں۔ یہ لڑکیاں عرب کے حسن کا شاہکار تھیں۔ صلیبی لڑکیوں نے انہیں ذہن نشین کرا دیا تھا کہ ان کا رونا اور آزاد ہونے کے لیے تڑپنا بیکار ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ خوش قسمت ہیں جو صلیب کے بادشاہ کے حصے میں آئی ہیں۔ تمہیں آخر کسی مسلمان امیر یا حکام کے حرم میں جانا تھا جہاں تم قیدی ہوتی ہیں۔ 2-4 سال بعد تمہاری نوجوانی کی کشش ماند پڑنے لگتی ہے تو تمہیں کسی سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا۔ عورت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسے جس کے ساتھ بیاہ دیا جائے یا وہ جس کے قبضے میں آ جائے وہی انسان اس کا خدا اور اس کا مذہب بن جاتا ہے۔
پھر کیوں نہ تم اس انسان کے پاس رہو جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے اور دل کا بھی بادشاہ ہے۔ پہلے روز لڑکیاں تڑپی تھیں، ان پر تشدد نہ کیا گیا، انہیں کوئی دھمکی نہ دی گئی۔ بالڈون نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ہے اور خوبصورت بھی ہیں تو اس نے اپنے ہائی کمانڈ کے جرنیلوں سے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی قیمتی لڑکیوں کو عیاشی کا ذریعہ بنا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر اس سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ انہیں اپنی بیٹیاں بنا کر رکھے گا۔ اس نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کی توقع تھی، لیکن انہیں اپنی قوم کی شہزادیوں جیسی اہمیت دی، انہیں سبز باغ دکھائے اور باتوں باتوں میں انہیں آسمان تک پہنچا دیا۔ ہمیں اپنی عصمت کی قربانی دینی ہی پڑے گی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اس وقت کہا جب چاروں کو تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا تھا، ہمیں فرار ہونا چاہیے اور انتقام لینا چاہیے۔ دوسری نے کہا لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم ان پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم نے ان کی غلامی دلی طور پر قبول کر لی ہے۔ پہلی لڑکی نے کہا ہمیں اپنا اعتماد پیدا کرنا ہے، میرے والد سلطان ایوبی کی فوج میں ہیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا آج کل مصر میں ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کافروں کی لڑکیاں اپنی قوم اور اپنی صلیب کی خاطر اپنی عزت کی قیمت دے کر ہمارے بڑے بڑے حاکموں کو صلیب کی وفادار بنا لیتی ہیں، کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کرا دیتی ہیں، ہماری فوج کے راز معلوم کر کے اپنے حاکموں تک پہنچاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں، ایک اور لڑکی بولی، ان کی لڑکیاں وہی کام کرتی ہیں جو ہمارے مرد جاسوس دشمن کے ملک میں جا کر کرتے ہیں۔ وہ چپ ہو گئی، ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے بولی اگر ہم انہیں کہہ دیں کہ ہم ان کا مذہب قبول کرتی ہیں تو ایسا موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کو قتل کر دیں، اور کچھ نہ ہوا تو فرار کا موقع پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا جس رات بالڈون کی فوج نے حماد کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا تھا، اس سے 2 راتیں پہلے لڑکیوں نے پیش قدمی کے دوران صلیبی لڑکیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی باتیں سمجھ گئی ہیں اور وہ کسی وقت بھی مذہب تبدیل کر لیں گی۔ بالڈون کو بتایا گیا تو اس نے چاروں لڑکیوں کو بیش قیمت ہار پیش کیے اور چاروں کے گلے میں چھوٹی چھوٹی صلیبیں لٹکا دیں، مگر اس نے صلیبی لڑکیوں کو الگ کر کے کہا میں ان چاروں میں سے کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ڈر کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہو۔ زبان سے مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے، دل کی تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں کو خریدنا کوئی مشکل نہیں، لیکن مسلمانوں پر بھروسہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جو مسلمان ایمان کے پکے ہیں وہ ایسی ایسی قربانیاں دے ڈالتے ہیں جس کا ہماری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لڑکیاں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی، لیکن ان پر نظر رکھنا کہ یہ مجھ پر وار نہ کر جائیں۔ محاصرے کی پہلی رات یہ چاروں لڑکیاں الگ خیمے میں سوئی ہوئی تھیں۔ تمام چھوٹے بڑے کمانڈر بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے، فوج کو بھی ہوش نہیں تھی، صرف سنتری اور بالڈون کے باڈی گارڈ کے 4-5 سپاہی جاگ رہے تھے۔ قرون حماد کی ایک وادی قلعے کی طرف نکلتی تھی، آگے قلعے تک میدان تھا۔ اس وادی سے کم و بیش 1000 پیادہ سپاہی دبے پاؤں نکلے، ان کے کمانڈر نے انہیں ٹولیوں میں بانٹ کر پھیلا دیا۔ وہ آگے بڑھتے گئے، بالڈون کی فوج کے خیمے دور نہیں تھے، یہ پیادہ سپاہی عادل کے تھے۔ عادل قلعے میں نہیں تھا، اسے اندازہ تھا کہ صلیبی قلعے کا محاصرہ کریں گے، چنانچہ اس نے اپنے تمام دستے حماد کی پہاڑیوں میں چھپا لیے تھے۔ اس نے قلعے میں اطلاع بھجوائی تھی کہ محاصرے سے گھبرائے نہیں۔ عادل نے قلعہ دار کو اپنی سکیم بتا دی تھی، یہی وجہ تھی کہ قلعہ دار صلیبیوں کی للکار کا جواب پوری دلیری سے اور تیروں کی بوچھاڑ سے دے رہا تھا۔ قلعہ دار عادل کا ماموں شہاب الدین حرمی تھا۔ رات کو عادل کے 1000 پیادہ نے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اور پھیل کر شب خون کے انداز کا حملہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے خیمے کی رسیاں کاٹیں اور اوپر سے صلیبیوں کو برچیوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ خیموں کے نیچے پھنسے ہوئے سپاہی کیا مزاحمت کر سکتے تھے، یہ جم کر لڑنے والا مرکہ نہیں تھا، یہ سلطان ایوبی کا مخصوص طریقہ جنگ تھا، ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ اتنی بڑی فوج کے خلاف 1000 سپاہی جم کر لڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹولیوں کو مختلف کام دیے گئے تھے۔ 2-3 ٹولیوں نے صلیبیوں کے گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں کے رسے کھول دیے۔ یہ 1000 سپاہی بگولے کی طرح اور دائیں بائیں کو نکل گئے۔ صلیبیوں کی فوج میں ایسا شور اٹھا کہ ایسی ہڑبہنگ مچی کہ زمین و آسمان کانپنے لگے۔ بالڈون کی آنکھ کھل گئی، اس کے کمانڈر بھی جاگ اٹھے۔
خیمے سے باہر جا کر بالڈون نے دیکھا کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ عادل کے سپاہیوں نے خیموں کو آگ لگا دی تھی۔ حملے کے وقت انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے۔ یہ نعرے مسلمان لڑکیوں نے بھی سنے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ مسلمان فوج کا حملہ ہے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ چلو بھاگ چلو، لیکن دو لڑکیاں جوش میں آ گئیں۔ وہ بالڈون کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ وہاں مشلیں جلا دی گئیں۔ بالڈون کے باڈی گارڈ اس کے ارد گرد گھوڑوں پر سوار کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں زمین بڑی زور سے ہلنے لگی اور ہزاروں گھوڑوں کے ٹانپ سنائی دینے لگے۔ یہ عادل کے سوار تھے، جن کی تعداد مسلمان مورخ 2000 بتاتے ہیں اور یورپی مورخ 4000 سے زیادہ۔ ان گھوڑوں نے پھیل کر بڑا ہی شدید اور خون ریز ہلا بولا۔ صلیبی مقابلے کی حالت میں نہیں تھے۔ انہیں ابھی معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حملہ آور کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے نعروں سے ثبوت ملتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ عادل کے سوار صلیبیوں کے محاصرے کو توڑتے ہوئے اور راستے میں جو آیا اسے گھوڑوں تلے رونتے یا تلواروں اور برچھیوں کا نشانہ بناتے ہوئے قلعے کی طرف نکل گئے۔ کمانڈروں کی پکار پر انہوں نے گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایڑی لگا دی۔ وہ ایک بار پھر افراتفری میں بھاگتے دوڑتے صلیبیوں میں سے گزرے۔ قلعے کی دوسری طرف جو صلیبی فوج تھی اس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس حصے نے ادھر کا شور و غوغا اور گھوڑوں کی قیامت کے آوازیں سنی تو ان میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر کے صلیبی ادھر کو بھاگے۔ ان کے ہزارہ گھوڑے، اونٹ اور خچریں کھول دی گئی تھیں۔ انہوں نے بھاگ دوڑ کر سپاہیوں کو کچلنا اور خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ بالڈون کی فوج کا وہ حصہ بھاگ اٹھا۔ ادھر چاروں مسلمان لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک اس کوشش میں تھی کہ مسلمان سپاہیوں کو بتائے کہ بالڈون یہاں ہے، مگر وہاں سب سوار تھے اور سر پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ وہ صلیبیوں کی فوج سے دور نکل گئی۔ 2-3 سواروں کے ساتھ چیختی چلاتی دوڑی، مگر وہاں اس قدر شور تھا کہ کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ وہ دور پیچھے نکل گئی۔ ایک سوار نے گھوڑا روک لیا۔ لڑکی نے اسے ہانپتی کانپتی آواز میں بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس جیسی 3 اور مسلمان لڑکیاں صلیبی بادشاہ کے قبضے میں ہیں۔ بالڈون کی خیمہ گاہ، جو اس کا جنگی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، فوج سے الگ اور دور تھی۔ لڑکی کی آواز پر جس سوار نے گھوڑا روکا تھا وہ کوئی کماندار تھا۔ اس نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور پیچھے لے گیا۔ وہاں عادل کا ایک سالار تھا جس نے لڑکی کی پوری بات سنی۔ لڑکی نے بالڈون کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی کی۔ سالار نے وہاں شب خون مارنے اور بالڈون کو پکڑنے کے لیے 2 جیش تیار کیے اور خود ان کی قیادت کی۔ اس نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر بالڈون کی خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ساتھ جلتی ہوئی مشلیں بھی تھیں۔ سالار نے بالڈون کو للکارا، خیموں کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ ان میں ملازم صلیبی اور 3 مسلمان لڑکیاں اور چند ایک سپاہی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ بالڈون کے متعلق پوچھا گیا، مگر کوئی نہ بتا سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت بالڈون گھبراہٹ کے عالم میں آگے چلا گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان فوج کا شب خون ہے، لیکن وہاں اس قدر بھگدڑ تھی اور اتنے زیادہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زخمی ایسی بری طرح چیخ رہے تھے کہ صورتحال پر قابو پانا بالڈون کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی خیمہ گاہ کو چل پڑا۔ اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھی تھے۔ وہ خیمہ گاہ سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ ادھر سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ گھوڑا اس کے سامنے روک کر بالڈون سے کہا کہ وہ کہیں چلا جائے، اپنی خیمہ گاہ میں نہ جائے، کیونکہ وہاں مسلمان فوج پہنچ چکی ہے۔ بالڈون نے وہیں سے گھوڑے کا رخ پھیر لیا۔ رات بھر عادل نے ضرب لگا اور بھاگوں کی کارروائی جاری رکھی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو حماد کے قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں زخمی بھی کرا رہے تھے اور ان میں عادل کے شہیدوں کی لاشیں بھی تھیں۔ خچریں، گھوڑے اور اونٹ دور دور بکھرے ہوئے چل رہے تھے۔ وہاں بالڈون تھا نہ اس کی فوج۔ صلیبی اپنی رسد بھی پھینک گئے تھے۔ عادل نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمن کا سامان اکٹھا کرے اور اس کے جانوروں کو پکڑے۔ عادل کا یہ حملہ دلیری، جذبے، فن و حرب و ضرب کے لحاظ سے قابل تعریف حملہ تھا، مگر جنگی نقطہ نگاہ سے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ ضرورت یہ تھی کہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے صلیبیوں کا تعاقب کر کے ان کی جنگی قوت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا، پھر پیش قدمی کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جاتا جو صلیبیوں نے فتح کر لیا تھا۔ قیدی پکڑے جاتے جنہیں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا، مگر عادل کے لیے ممکن نہ تھا کہ کمیاب شب خون سے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی۔ وہ تعاقب کے قابل نہیں تھا۔ شب خون اور چھاپا مرنے سے دشمن کو پریشان اور ادموا کیا جاتا ہے
اسے شکست دے کر علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے پوری فوج حملہ کرتی ہے۔ عادل نے ایک کام تو کر لیا تھا، لیکن اگلے مرحلے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ البتہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ اس نے اس قلیل فوج کے جذبے پر حملہ کی شکست کا جو برا اثر پڑا تھا وہ صاف ہو گیا، اور سپاہیوں کے جذبے تر و تازہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں یہ اعتماد بحال ہو گیا کہ صلیبی ان سے برتر نہیں، اور وہ کسی بھی میدان میں صلیبیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ضرورت فوج میں اضافے کی تھی۔ یہ کامیابی بھی حاصل کی گئی کہ حماد کے قلعے کو بچا لیا گیا، ورنہ صلیبیوں کو ایک قلعہ بند اڈا مل جاتا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔